अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान मदरसा यूट्यूब चैनल पर रमज़े हस्ती ट्रांसमिशन की एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदेद। कायनात का ये सबसे बड़ा राज कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा-ए हसना से रोशनी कशीद करके अपने किरदार को जगमगाएं, अपनी ज़िंदगियों में वो आदात लेकर आए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका दरस भी दिया और अपने किरदार से उनको ज़ाहिर भी किया, जो हमारे लिए नमूना है। और आज के प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल और खसाइल, यानी हम उनकी किरदार से रोशनी कैसे कशीद कर सकते हैं, अफ़्व दरगुज़र, इसार, कुर्बानी, आम माफ़ी, यानी वो सारा कुछ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में था, वो हम किस तरह पहले ख़ुद अपने जात में जज्ब करके अपने नस्लों को उसका कैसे दर्स दे सकते हैं। हफ़ीज़ तायब साहब ने क्या अच्छा कहा था कि नाफिज़ करो वजूद पे ताअत हुज़ूर की, नाफिज़ करो वजूद पे ताअत हुज़ूर की, विरसे में दो अयाल को उल्फत हुज़ूर की। वाह वाह। यलगारे गम हो जहाँ पे तो रखो ये जहन में, यलगारे गम हो जहाँ पे तो रखो ये जहन में, जोरे ज़माना सहना है सुन्नत हुज़ूर की। वाह वाह। और उन लम्हों को शुमार करो बस हयात में, उन लम्हों को शुमार करो बस हयात में, अपनाओ जिनमें कोई भी खसलत हुज़ूर की। और साथ वो ये कहा करते थे कि बाकी ज़िंदगी बेकार समझो। आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आप देख रहे हैं वो पैनल जो यकम रमज़ानुल मुबारक से हमारे साथ है। मेरी बाईं जानिब पहले मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद शेख साहब, इनकी गुफ्तगू आप सुनते चले आ रहे हैं, कितनी खूबसूरती से बात करते हैं, नपे तुले अल्फाज और बहुत धीमे लहजे में पोलाइटली। मेरी बाईं जानिब दूसरे मेहमान ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ एडवोकेट, कई किताबों के मुसन्निफ़, तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता हैं और बहुत सारी खसूसियात इनमें अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं। शेर भी कहते हैं, नसर भी कहते हैं। तो आज हम इनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मेरी दाईं जानिब मोहम्मद इमरान कादरी, ये भी यकम रमज़ान से हमारे साथ हैं। आज इनसे नजराना नात हम सुनेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं ख्वाजा साहब से। जी ख्वाजा साहब, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम भाई, जो सूफिया होते हैं ना जी, ये कुरान पाक की जो आयत है फ़ाइन मतवल्लु फसमा वजहुल्लाह, ये इसकी अमली तफसीर बन जाते हैं। वाह। और फिर ये कसरत में जब वादत को देखते हैं तो फिर ये सरापा रहमत आफ और दुर्गुज़र बन के सरकार की सीरत का अक्स नज़र आते हैं। वाह। और इनका जो दरस मोहब्बत है वो अफाकी हुआ करता है। बेशक। बल्कि ये तो कहते हैं कि बाज़ रंगां ते मर जावें, कि बाज़ तकें वट खावें, बाजियां मन्ने ते बाजियां मुनकर ते मुनसफ किवें सदावें। वाह वाह। यानी ये नहीं कहते कि अपनी मर्जी के लोगों को माफ़ कर दो और अपने मर्जी के लोगों से इंतकाम लो, ऐसा नहीं करते। ये सब के लिए यकसां जो है एक जैसा माफ़ी का जज्बा रखते हैं। वाह वाह। और फिर जो इनका दरगुजर का पैरू है वो भी अनलिमिटेड होता है। फिर ये कौम, ज़ात, कबीला, वतन, हालांकि मसलक और मज़हब से बालातर होकर सब के लिए दरगुजर रखते हैं। इंसान, हाँ जी, सब के लिए दरगुजर का जज्बा रखते हैं, क्योंकि ये इनका जो मुखातिब होता है वो रूह होती है। वाह। हम जब लोगों को माफ़ करते हैं तो हम जिस्मानी तलक देख के माफ़ करते हैं कि जितना जिस्मानी तलक करीबी है उतना जल्दी माफ़ कर देते हैं। जैसे औलाद, माँ बाप, वालिदैन, बहन भाई। ये रूह का तलक देखते हैं। वनफख्तु फी मिन रूह, ये कहते हैं रूह हम सब में एक जैसी है। वाह वाह वाह। इनकी माफ़ी जिस्मानी नहीं होती, ये रूहानी माफ़ी देते हैं सबको। वाह वाह। तो फिर इसलिए इनकी जो दरगुजर अफ है ये अनलिमिटेड हो जाया करती है। और सरकार गौसे पाक को देखिए, वो भी फरमाते हैं कि अगर आप अपने बिल मुकाबल से शनासा नहीं है तो अपने रब के शनासा नहीं हो सकते। यानी कि उसकी कदर करें, उसके लिए इंतकाम का जज्बा ना रखें। और फिर देखें कि ये सूफिया तो फिर ये भी समझते हैं कि अपना खेल रचाकर आप में आप तमाशा भी, आप में जाहिर आप हुआ है कोई और नहीं, कहीं मिसाल कहीं अजसाम में खुद जलवा फरमा, शाहिद खुद मशहूद कहीं खुद मस्कन आप मकी। वाह। और फिर इनका दर्स से अव्वली जो होता है मूतू कबलान तमूतू का होता है, कि ये कहते हैं कि मरने से पहले मर जाओ। वो मौत जो है जिस्मानी नहीं है, वो ये है कि आप वैसे डील करें अवामुन नास से, मखलूक से, जैसे एक मुर्दा करता है कि मुर्दे से किसी को खतरा नहीं होता, इंतकाम का हो जाता है। वाह। ठीक है, बेज़रर हो जाता है कि ऐसे रहो दुनिया में। अब देखिए ना, ये जो सूफिया की तलीमात ये कोई बरे सगीर की पैदावार नहीं है। सरकार का फरमान है बुखारी शरीफ में, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज हो जाएं, कि बेखतर हो जाएं, कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यही है दरसे मोहब्बत है इनका। अब सरकार ने और भी हदीस पाक में फरमाया कि मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अब ये सूफिया की सारी तालीमात कुरान और सुन्नत से और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत और सरकार की सुन्नत का अखज़ होती है। वाह वाह वाह। और अक्स होता है। देखना अल्लाह पाक की शान देखिए कि कैसे अल्लाह पाक माफ़ करते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या हदीस पाक में कि
قیامت کے دن ایک شخص تھا، اس کے اعمال تلے تو ایک بھی نیکی نہ نکلی، اس کو پکڑ لیا گیا، وہ خاموش رہا۔ اس کو فرشتے آگے جانے والے انہوں نے زنجیریں ڈال دی، وہ خاموش رہا۔ اس کو گھسیٹ کر لے جانے لگے، وہ خاموش رہا۔ جب بالکل دروازے پہ پہنچا تو اس نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جہنم میں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری اللہ سے بات کروائیں۔ انہوں نے کہا آپ کے پلے نیکی نہیں، بات آپ نے کیا کرنی؟ انہوں نے کہا میری بات کرواؤ۔ وہ لے کے جایا گیا، اس نے کہا اللہ پاک میں نے تو آپ سے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی، میں تو آپ کو رحمان سمجھتا تھا، رحیم سمجھتا تھا، میں غفار سمجھتا تھا، ستار سمجھتا تھا، کیونکہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ بندے کے ساتھ میں ویسا کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بخش دیا جائے، یہ کریمی ہے۔ بہت اچھا۔ اب دیکھیں نا سرکار دو علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، ایک قیدی ہے، جنگی قیدی بن کے آیا، اس کو صحابہ کرام نے ستون کے ساتھ تھوڑا سا سختی سے باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ نا، وہ ساری رات کراتا رہا، اور سرکار دو علیہ وسلم حجرہ پاک میں ساری رات تکلیف محسوس کرتے رہے، سو نہ سکے۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں نا یہ سیرت جو ہے یہ صوفیہ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ جنگی قیدی ہے، اس کی تکلیف سے سرکار کو تکلیف ہونا سمجھ نہیں آتا، لیکن چونکہ سرکار دو علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، تو یہ سرکار کی سیرت مقدسہ ہے۔ تو اسی طرح ایک وہ کافر تھا، نوجوان تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس کو پکڑ کر لایا گیا، اس کو بھی باندھ دیا گیا، سرکار نے اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دی اور اسے کلمے کی دعوت دی، تو ایگریسو ہو گیا، واہ، زیادہ جیسے سرکار کے میری طرف دیکھ کے بات کرو، وہ کہتے میں نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، میں آپ کے دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ اتنا اگریسو ہوا کہ صحابہ کرام کو تیش آ گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا سارا دیکھ کے اگریسونیس، تیش، سرکار نے فرمایا اس کو معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ جلدی سے مسجد نبی کے سین سے نکلا بھاگ کرنا، اور بس جاتے ہوئے سرکار کے چہرہ اقدس پر نظر پڑ گئی، لیکن اس نے دوڑ لگا دی کہ مدینہ سے نکل جاؤں، بس وہ دوڑ نہیں سکا، اسی تیزی سے پلٹ کر واپس قدموں میں آگے گر پڑا کہ آپ ایسے کریم ہیں، ایسے معاف کرنے والے ہیں، میرا رویہ کیا تھا اور آپ کا رویہ کیا تھا۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں وہ جب ان سیرت کو پڑھ کے اپنی عملی زندگی میں لاگو کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسلام بھائی کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں ہم سلام کا شعر پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اور پڑھ سکتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ یہ آپ ہی کی شان ہے، بے شک۔ اور صوفی سرکار کی سیرت کے ایک قطرے سے ساری کائنات کو جو منور کر دیتے ہیں، ایک ذرہ اگر حاصل ہو جائے سیرت پاک کا تو یہی عفو درگزر کا جو منبع ہے۔ اب دیکھیں کہ قیامت والے دن اعلان ہوگا ارسلان بھائی کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو بے شمار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دو۔ پوچھا جائے گا یہ اللہ کے ذمہ اجر کیوں تھا؟ فرمایا یہ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ واہ۔ اب دیکھ لیں کہ بغیر حساب و کتاب کے صرف اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے کا یہ اجر ہے، اور پھر یہ بھی کریمی اور معاف کرنے کی جو صفت ہے یہ سرکار پہ ختم ہے۔ آخری میں بیان کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا تو یکدم ایک دیہاتی نکلا اور سرکار نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، تو اس نے سرکار کی چادر مبارک کو اس زور سے پکڑ کر کھینچا کہ سرکار کی گردن پاک پر خراش آ گئی، اور اس نے کہا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس سے مجھے عطا کرنے کا حکم دو۔ سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور فرمایا دو اس کو مال۔ بھائی یہ شان صرف سرکار کی ہے، ایسی معافی، ایسا اختیار، ایسا مقام، ایسا منصب اور معافی ایسی سب کے لیے معافی ہے۔ اب اگر کوئی صوفی جلال سے بھرا ہوا ہے، وہ فرضی جلال ہے، آنکھوں کی سرخی ہے، اور کہے کہ میں تصوف پہ چل رہا ہوں، میں صوفی ہوں، میں روحانیت والا ہوں، اس کے مرید سہمے ہیں، اس کے متعلقین سہمے ہوئے ہیں، تو اس میں ابھی تصوف کی رمق نہیں ابھی آئی۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اس کو ابھی خیال کرنا چاہیے کہ سیرت کا کون سا پہلو ہے جو مجھ سے مس ہو رہا ہے، اور وہ اخلاق حسنہ کا ہے، وہ رحم دلی ہے۔ بہت اچھا۔ تو اب دیکھیں نا، ایک صوفی نے جنگل میں کلی ڈالی اور اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا، ایک دوسرا صوفی گزرا، اس نے کہا اس کا امتحان تو نہیں جا کے ذرا، اس نے جا کے بابا جی مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں، کہتا پانی نہیں ہے، وہ پھر کھڑا رہا، اس نے کہا حضور تھوڑا سا پانی دے دیں، کہتا میں نے آپ کو کہا نہیں ہے پانی نہیں ہے، وہ پھر کھڑا رہا، اس نے کہا حضور مہربانی کیجیے تھوڑا سا پانی دے دیں، کہتا تو پاگل ہے، تجھے میں نے کہہ دیا میرے پاس پانی نہیں ہے، وہ پھر کھڑا رہا، اس نے کہا حضور تھوڑا سا پانی دے دیں نا، اس نے لاٹھ اٹھا لی اور مارنے کے لیے پیچھے لپکا، وہ تھوڑا سا بھاگا اور پھر رک گیا، اس نے کہا آگ آپ کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے اور دعویٰ کرتے ہو فقیری کا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر سے گرمی برداشت زیادہ آ جائے، گرمی ختم ہو جائے، اور معاف کرنے کی صلاحیت جس کے اندر زیادہ پیدا ہو جائے، وہ صوفی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی وارث صوفیاء اکرام ہیں وہ بھی انہی کے اسوہ حسنہ سے جو روشنی کشید کر کے انہی کے پیغام کو اپنے کردار سے۔ بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس موضوع کو بیان کیا۔ ٹھیک قبلہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مذہب کا ایک پہلو اس کا روایتی اسلوب ہے، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت کے منبر و محراب سے اس کی بڑی پاسداری کی گئی ہے، واہ اور اس کو مذہب کی سٹیٹس کو، اس کی عبادات کے نظام کو، اور اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ واہ بڑی تبلیغ، واعظ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، ان سب باتوں کی طرف تبلیغ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے۔ ایک مذہب کی صورت ہے، اس کو ہم کہیں گے حقیقی مذہب، واہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرو ریلیجن، کنونشنل ریلیجن اور ٹرو ریلیجن۔ واہ کنونشنل ریلیجن کی پاسداری کے نتیجے میں بہت زیادہ تبلیغوں کے باوجود وہ معاشرتی تشکیل کیوں نہیں ہو سکی جو سرکار دو عالم چاہتے تھے؟ واہ ایک سوال ہے، اتنی زیادہ تبلیغ کے بعد، اتنی زیادہ تقاریر کے بعد، اتنے زیادہ موٹیویشنل سپیکرز کے ہونے کے باوجود بھی وہ معاشرہ جو منشائے فطرت تھا، جس کو سرکار دو عالم تشکیل دینا چاہتے تھے، وہ کیوں تشکیل نہیں پا سکا؟ واہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سرکار کی سیرت کے جو حقیقی سفیر ہیں، وہ جو صوفیاء جنہوں نے اس معاشرت کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا، حضور کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اپنے کردار کے ذریعے سے اس کو اس طرح سے معاشرت میں راغب کیا کہ ان کے اندر تبدیلی لائی جا سکے۔ وہ پیغام محبت، دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ انہیں محبت کے ساتھ حب خدا اور حب رسول کے ذریعے ان کے اندر ایسی تبدیلی لائی جائے کہ ان کے اندر سے وہ بات ہی نکل جائے، وہ غلطی برائی نکل ہی جائے، سرے سے نکل جائے، بجائے اس کے کہ وہ پوز کرے، بظاہر ایسا کرے۔ اب دیکھیں میری ایک نعت کے دو شعر ہے، جو بھی دیکھے تو کہے یہ ہے سفیر سیرت۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جو بھی دیکھے جو بھی دیکھے تو کہے یہ ہے سفیر سیرت، ایسی ہو جائے میری ذات تو پھر بات بنے۔ واہ 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 بہت خوب اور سیرت سرور کونین کی قوت سے ریاض، واہ واہ سبحان اللہ۔ سیرت سرور کونین کی قوت سے ریاض، گردش دہر کو ہو بات تو پھر بات ہے۔ واہ 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 گردش دہر کو بات تقریروں سے نہیں دی جا سکتی، واہ لفظوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، ڈنڈے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ واہ واہ وہ یہ خواجگان، یہ اللہ کے ملنگ لوگ، درویش جو لوگوں کے اندر ان کی لکائی کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں لگے، ان کے محبت بانٹنے والے ہیں، یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ سفارتکاری ہے، واہ واہ یہی وہ سیرت کا میسج ہے جو ایک معاشرتی تشکیل کے لیے ضروری ہے، اور جو صوفیہ نے بدرجہ اتم اس کو احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ بہت خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ نے بدترین دشمنوں کو جس طریقے سے معاف کیا، فتح مکہ کے فتح موقع مکہ۔ مجھے ایک شعر یاد آیا اپنی ایک نعت کا، خوب نکالے آپ نے فتح مکہ پر، آہا خوب نکالے خوب نکالے آپ نے فتح مکہ پر، بڑے بڑوں کے قصبل اور پھر نرم ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے بڑوں کے قصبل اور پھر نرم ہوا۔ فتح مکہ ایسا انقلاب ہے جس نے ایک دنیا کو چارٹر دیا ہے کہ دنیا کو اندر محبت اور سکون پیدا کرنی ہے، حقیقی حکمرانی کرنی ہے، اللہ کی حکمرانی کو حقیقی طور پر نعمت الہی کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ وہ منظر ہے، وہ فتح مکہ کا ایک منظر ہے خالد صاحب۔ وہ عثمان جو ہے وہ کنجی بردار ہیں کعبے کے، کعبے کے کنجی بردار ہیں عثمان۔
سرکار صحن حرم میں کھڑے ہیں تو کہتے ہیں عثمان کو بلاؤ. عثمان کو بلایا گیا. کہتے ہیں عثمان، وہ آ گیا سر جھکائے ہوئے ایسے کھڑا ہوا. یاد ہے تمہیں میں نے ایک دن کہا تھا کہ مجھے 2 نفل کعبے کے اندر پڑھ لینے دو، تو تم نے میرا تمسخر اڑایا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ آپ کو میں کعبے کے اندر 2 نفل ادا کرنے کی اجازت دے دوں. آج بتاؤ آج اس کعبے کا مالک کون ہے؟ بس سرکار آپ ہیں، لاؤ ادھر چابی دو، کعبے کی چابی. اسے چابیاں لے لی، چابیوں سے لے لی. اس کے بعد ویسے آپ کے ذہن میں بات آئی، اچھا تمہارے خاندان کے پاس، تمہارے پاس بڑے عرصے سے یہ تم کنجی بردار ہو کعبے کے، یہ میرے سارے اصحاب سارے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں مجھے مشورہ دو کہ میں یہ کنجی ان میں سے کس کو دوں. سرکار اس سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کنجی کس کو دوں. کہتے ہیں حضور آپ مالک ہیں، مالک ہیں، آپ جس کو مرضی دے دیں. پھر بھی تم بتاؤ. اچھا اس کے مقدر جاگ گئے. وہ کہتا ہے حضور میں وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں وہ بدقسمت ہوں، کم از کم مجھے نہیں آپ دیں گے. آپ نے اس کی طرف ایسے دیکھا، اچھا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ لو یہ کنجیاں کعبے کی تمہیں واپس کرتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے تمہاری نسل کو دیتا ہوں واپس. بہت اچھا، وہ کیا بات ہے. عفو اور درگزر کی یہ مثال، اس سے بڑی مثال. اچھا اب ایک بات اس میں آتی ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے قائد صاحب، ہم کس سیرت کی بات کرتے ہیں، کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور کون سے دین کی بات کرتے ہیں. سرکار نے، مورخین کہتے ہیں کہ سرکار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میں چابیاں تمہیں دے دیتا ہوں. بہت خوب. اس نے اس پر کوئی شرط نہیں لگائی، چابیوں سے پہلے مل گئی، کلمہ اس نے بعد میں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا جی، یہ سیرت سرور عالم کا یہ پہلو ایسی درگزر ایسی. اور دیکھیں بات سنیں، یہ وہ عفو اور درگزر، یہ وہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی سیرت کا صرف ایک پہلو اس کی بنیاد پر کوئی معاشرہ تشکیل پا جائے تو وہ امن کا گہوارہ بن جائے. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. آپ نے کتنی خوبصورتی سے اس موضوع کو بیان کیا. ناظرین، ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے معافی کی اور غلام کی، تو حضور نے فتح مکہ کی بھی بات کر رہے تھے، تو کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے. تو حفیظ طائب صاحب نے کتنا اچھا شعر کہا تھا کہ گھر ابو سفیان کا ٹھہرا چراغ عافیت، گھر ابو سفیان کا ٹھہرا چراغ عافیت، چرخ خیرہ تھا کمال عفو و رحمت دیکھ کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. گھر ابو سفیان کا ٹھہرا چراغ گھر عافیت، ابو سفیان کا ٹھہرا چراغ عافیت، کیا کہنے، چرخ خیرہ تھا کمال عفو و رحمت دیکھ کر. اور غلام کی بات آئی تو جب حضور نے کعبے کی چھت پر جناب بلال کو چڑھایا تو صحابہ نے کہا ان کی زبان میں لکنت آج اذان کوئی اور دے. تو حضور نے فرمایا جنگوں میں مارے بلال کھائے، اور جب فتح کا موقع ہے تو کعبے کی چھت پر میں کسی اور کو چڑھا دوں، بلال ہی اذان دے گا. تو اس پہ بھی طائب صاحب نے پھر منظر کشی کی کہ خاندانی نفرتوں کے بت ہوئے سب پائے مال، خاندانی نفرتوں کے بت ہوئے سب پائے مال، خانہ کعبہ کی چھت پر جب بلال آیا نظر، خاندانی نفرتوں کے بت ہوئے سب پائے مال، خانہ کعبہ کی چھت پر جب بلال آیا نظر. اور یہ
بات ایسی ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اس کو ایک پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے. دونوں میرے معزز مہمانان نے انتہائی خوبصورتی سے اس موضوع کو بیان کیا. اب محمد عمران قادری سے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں. جی عمران، آج کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جناب واجد امیر صاحب کا کلام جی پیش کریں. ضرور پیش کریں. ایک ستارہ بھی، ایک ستارہ بھی کہاں اپنے تئیں روشن ہے. واہ 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 واہ. ایک ستارہ بھی کہاں اپنے تئیں روشن ہے. واہ واہ. ایک ستارہ بھی کہاں اپنے تئیں روشن ہے. جو بھی روشن ہے تیرے زیر نگیں واہ واہ واہ. روشن ہے. کیا بات جو بھی روشن ہے تیرے زیر نگیں روشن ہے. اور شعر دیکھیے گا. صرف چہرے کی طرف دیکھ کے کہہ سکتے ہیں صرف چہرے کی طرف دیکھ کے کہہ سکتے ہیں حب سرکار کی لو دل میں کہیں روشن ہے. حب سرکار کی لو دل میں کہیں روشن ہے. اور گنبد سبز منور ہے تو حیرت کیسی گنبد سبز منور ہے تو حیرت کیسی یہ مکان کیوں نہ ہو روشن کے مکین روشن ہے. یہ مکان کیوں نہ ہو روشن کے مکین روشن ہے. متصل ہے تیرے آنگن سے ریاض الجنہ متصل ہے تیرے آنگن سے ریاض الجنہ. ایک چھوٹی سی یہیں خلد بری روشن ہے. ایک چھوٹی سی یہیں خلد بری روشن ہے. جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کو تو نے جاگتی آنکھوں سے
دیکھا ہے خدا کو تو نے با خدا دل میں ہمارے یہ یقین روشن ہے با خدا دل میں ہمارے یہ یقین روشن ہے اور جس سے آزاد کیا لونڈی کو آمد پہ تیری جس سے آزاد کیا لونڈی کو آمد پہ تیری یہ سنا ہے کہ وہ انگشتے لئی روشن ہے ہاں یہ سنا ہے کہ وہ انگشتے لئی روشن ہے ایک ستارہ بھی کہاں اپنے تئیں روشن ہے دور و نزدیک پہ موقوف کہاں ہے واجد دور و نزدیک پہ موقوف کہاں ہے واجد منسلک ان سے جہاں جو ہے وہی روشن ہے منسلک ان سے جہاں جو ہے وہی روشن ہے ایک ستارہ بھی کہاں اپنے تئیں روشن ہے جو بھی روشن ہے جو بھی روشن ہے تیرے زیر نگیں روشن ہے جو بھی روشن سبحان اللہ سبحان اللہ جی ناظرین ان روح پرور لمحات میں آج کا پروگرام بھی بہت کیف آور تھا محبت کی باتیں تھی اور محبت ہی کے تذکرے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بات تھی تو اور سب نے ہی اپنا اپنا جو حصہ ڈالا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ جی نہیں چاہ رہا پروگرام ختم کریں طائب صاحب کا ہی شعر مجھے دوبارہ یاد آیا کہ اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش سبز گنبد کو برابر دیکھنا اور سوچنا اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش سبز گنبد کو برابر دیکھنا اور سوچنا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے اللہ حافظ